अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इसमें इशारा बाईद यानी ज़ालिका के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा दर्स है वो है अद्दर्सुस्सालिस, यानी आज हम तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। और इस सबक में जो अस्मा शुरू में दिए गए हैं किताब के अंदर वो तमाम आपके मुनसरिफ अस्मा है और उन पर जब हम अलिफ लाम तारीफ को दाखिल करते हैं तो उनमें क्या चेंजेस होती हैं और उनका माना किस तरीके से किया जाता है, ये हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ एक हेडिंग हम समझेंगे जिसमें मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल हुआ है। ये भी चीज़ें आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह और आप बाआसानी इस सबक को समझ पाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये बिल्कुल मुख्तसर होने वाला है, बिल्कुल आसान सा होने वाला है। तो आपके पास किताब मौजूद है, आप अपनी किताब में सफ़ा नंबर 14 खोल के रखें, यानी सफ़ा नंबर 14। ठीक है जी। इसमें हमारा सबक आ रहा है अद्दर्सुस्सालिस यानी तीसरा सबक। इसमें हम इंशाअल्लाह मुख्तसर सा ये सबक देखेंगे, बिल्कुल आसान है क्योंकि जितना आप आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे उतना ही आगे चल के फ़ायदा होगा। क्योंकि आगे जो असबाक आने वाले हैं इस किताब के अंदर वो थोड़ा पेचीदा भी है, लेकिन वो पेचीदा उस शख्स के लिए होंगे जिन्होंने ये पहले असबाक अच्छे से नहीं समझे होंगे। यानी जो हमारी अरबी ग्रामर सीरीज़ यानी जो ये दुरूसुल लुगतिल अरबिया है इस सीरीज़ में नए हैं तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो साथ साथ हमारी अरबी ग्रामर वाली सीरीज़ भी देखें। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल भी कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि भाई आप कुरान से मिसालें क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए भाई, हम किताब ये वाली पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस किताब में हमें मिसालें दी गई हैं। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां हम आपको कुरान से मिसालें देंगे। अगर आप कुरान की मिसालें चाहते हैं तो आपने जो एडवांस लेवल की अरबी ग्रामर हमने आपको पढ़ा रखी है उसको जाकर देख लें। नाउन्स प्लेलिस्ट में, वर्ब प्लेलिस्ट में आप तमाम चीज़ें उसमें देख सकते हैं। वो तकरीबन नाउन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा वीडियोस हैं और वर्ब में तो 100 से ज़्यादा वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। जब आप उनको ख़त्म करेंगे और एक एक वीडियो तो आपको 50 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट की मिल जाएगी, तो जब आप उसको देखकर ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह फिर कोई इश्काल यहाँ पर पैदा नहीं होगा। तो ये किताब इसलिए शुरू की जा रही है ताकि वो कवायद मजबूत हों और आप अरबी बोल भी सकें। इतना ही नहीं कि आप कुरान को भी समझें बल्कि आप अरबी जुबान में बात भी कर सकें, ये किताब उसके लिए है। ठीक है इंशाअल्लाह। तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है तो इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है जी। हमारे पास जो ये है अद्दर्सुस्सालिस, इस सबक में जो अस्मा शुरू में दिए गए हैं ये मुनसरिफ अस्मा है यानी तनवीन वाले अस्मा है। ठीक है जी, जिनके ऊपर दो पेश या दो ज़बर या दो ज़ेर आती है। फिलहाल तो दो पेश की बात हो रही है और इस दर्स में यह सिखाया जा रहा है कि जब मुनसरिफ अस्मा यानी जो तनवीन वाले इस्म होंगे जब हम उन पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो उसकी तनवीन ख़त्म हो जाएगी और वो आपका मारिफा बन जाएगा। यानी नकिरा से वो क्या बनेगा, मारिफा बनता है, यानी वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनता है। ठीक है जी। तो हमारे पास किताब में जो मिसालें मौजूद हैं इनको इंशाल्लाह आपने समझना है तो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, मैं वो सफ़ा आपके सामने रखता हूँ किताब का, आप अपनी किताब पर इंशाल्लाह इसको देख सकते हैं या अगर आपके पास PDF मौजूद है तो उसको भी आप सामने खोल कर रखें, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। देखें, यह हमारे पास अद्दर्सुस्सालिस है। ठीक है जी, यानी तीसरा सबक। इसमें आप देख लीजिए यहां पर बैतुन है। हालांकि यहां पर इस प्रिंट में आप देखेंगे आपको एक ही पेज नजर आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। जब आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बखूबी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए, ये यहां पर क्या है, बैतुन है और इसके साथ में अलिफ लाम के साथ अल बैतु लिखा है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये समझाऊं, जैसे यहां पर ऊपर लिखा है बैतुन, पहले इसको समझ लीजिए। बैतुन का जो माना होता है ना, बैतुन का माना होता है एक घर, ठीक है, या कोई घर, या कोई घर। एक घर भी इसको कह सकते हैं, कोई घर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये एक घर कोई सिंपल घर है जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में हम कहते हैं ए हाउस, ऐसे ए हाउस, यानी ये आपका कॉमन होता है। क्या होता है भाई, ये आपका कॉमन होता है जिसको हम कहते हैं उर्दू में ये आपका आम होता है, आम घर होता है। लेकिन इसको खास बनाने का एक तरीका है।
تنوین والا جو اسم ہوتا ہے اس کو خاص بنانے کے لیے ہم الف لام تعریف کا استعمال کرتے ہیں. جب الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ الف لام کی تنوین کے ساتھ نہیں بنتی. جب بھی کسی اسم کے شروع میں الف لام آئے گا تو اس اسم کے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی, اور جس اسم کے اوپر تنوین ہوگی اس پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا. یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے اور یہ بات طے شدہ ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب یہ جو بیتن ہے, اگر ہم اس کو خاص بنانا چاہیں, معرفہ بنانا چاہیں, تو ہم نے شروع میں الف لام لگانا ہے. جب ہم الف لام لگا دیں گے, باقی آپ کا جو لفظ ہے با یا تا وہ تو ایسے ہی رہے گا. اب یہ جو تا کے اوپر دو پیش تھی, کیوں یہ ہٹے گی؟ کیونکہ جب الف لام شروع میں آ گیا تو اب ایک پیش رہے گی, تنوین ختم ہو جائے گی, تو یہ بنے گا بیتن سے البیتو. اب اس کا ترجمہ ایک گھر کوئی گھر کا نہیں ہوگا, اس کا ترجمہ سمپل ہوگا گھر, جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں دی ہاؤس. کلیئر ہوگی بات؟ اب یہ آپ کا بن گیا پراپر ناؤن. کیا بن گیا بھائی؟ یہ آپ کا پراپر ناؤن بن گیا, یعنی یہ آپ کا خاص گھر بن گیا. یہ عام نہیں ہے. بیتن سے کوئی عام گھر ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ البیت کہیں گے تو اس کا معنی ہے کہ یہ کوئی خاص گھر ہے, یہ کوئی پراپر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ دیکھ سکتے یہاں پر اس کتاب میں آپ کو دیا گیا ہے بیتن, اس کو معرفہ بنائیں گے البیت. ٹھیک ہے جی. اسی سے کتابن کوئی کتاب, الکتاب کتاب. قلمن کوئی قلم یا ایک قلم, القلم خاص کوئی قلم کی بات ہو رہی ہے. جملن اونٹ کو کہا جاتا ہے, الجمل اونٹ. یہاں پر آئے گا ایک اونٹ یا کوئی اونٹ, لیکن جب الف لام لگے گا تو صرف اونٹ کا ترجمہ کریں گے. اس کے بعد دیکھیے القلم مکسور. یہاں پر اب آپ کے سامنے یہ جملہ اسمیہ آ گیا. اب جملہ اسمیہ آپ نے اس سے پہلے بنایا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, تو سیم آپ نے وہی چیز دیکھنی ہے. القلم ہے, ٹھیک ہے, القلم مکسور. ٹھیک ہے. اب دیکھیے القلم آپ کا معرفہ جب آ گیا اور مکسورن آپ کا نکرہ آ گیا, باقی آپ دیکھیں گے اس میں مطابقت پائی جاتی ہے, تو یہ آپ کا مبتدا ہو گیا. مبتدا جو ہے اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. تو مبتدا جب اپنی خبر سے ملتا ہے تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ بنتا ہے, یعنی یہ آپ کا نومنل سینٹنس بن گیا. کیا بن گیا؟ نومنل سینٹنس بن گیا. القلم مکسورن, کیا معنی ہوگا اس کا؟ قلم ٹوٹا ہے, قلم ٹوٹا ہے. تو اس کو آپ اس طریقے سے اب ترجمہ کریں گے. لیکن جب انگلش میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو القلم کو یہ نہیں کہیں گے کوئی قلم ٹوٹا ہے, نہیں, قلم ٹوٹا ہے. بس آپ نے کہنا قلم ٹوٹا ہے, یہ نہیں کہ ایک قلم ٹوٹا ہے یا کوئی قلم ٹوٹا ہے, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آیا ہے تو قلم یہاں پر خاص ہے. تو ہم کہیں گے the pen is broken. کیا کہیں گے؟ the pen is broken. کلیئر ہوگی بات؟ القلم مکسور. اسی طریقے سے الباب مفتوح. الباب آپ کا اب خاص ہے, اس کا جو نکرہ بنتا ہے وہ بنتا ہے بابن, کوئی دروازہ, کوئی دروازہ. لیکن یہاں پر خاص اس دروازے کی بات ہو رہی ہے, اور الباب آپ کا مبتدا ہے اور مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے. تو الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہے. the door is open, the door is open. اس کے بعد یہاں پر دو جملوں کو جوڑا گیا ہے واو کے ذریعے سے, واو عطف کے ذریعے سے. الولد جالس والمدرس واقف. کیا کہا جا رہا ہے؟ الولد جالس یعنی لڑکا بیٹھا ہے. الولد جالس لڑکا بیٹھا ہے. والمدرس واقف اور ٹیچر جو ہے, مدرس جو ہے یہ کھڑا ہے. یعنی لڑکا بیٹھا ہے اور مدرس یعنی پڑھانے والا کھڑا ہے. The boy is sitting, the teacher is standing. The boy is sitting and the teacher is standing. بات کلیئر ہوگی. تو اس میں دا آپ نے ضرور لگانا ہے. اس کے بعد دیکھیے آگے, الکتاب جدید والقلم قدیم. کیا معنی؟ کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. The book is new and the pen is old. کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. اس کے بعد الحمار صغیر والحصان کبیر. دیکھیے اس میں ووکیبلری بھی وہی استعمال ہوئی ہے جو آپ نے اس سے پہلے الدرس الاول اور الدرس الثانی کے اندر پڑھا ہے. تو وہی چیزیں آپ کو اب الدرس الثالث کے اندر یہاں پر بتائی جا رہی ہے, تاکہ آپ مختلف جو ہے الفاظ میں آپ پریشان نہ ہو. یعنی جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے وہی ووکیبلری یہاں پر دی گئی ہے تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو.
الحمار صغیر والحصان کبیر. کیا مانا؟ گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. the donkey is small and the horse is big. ٹھیک ہے. اس کے بعد الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہے. the chair is broken. المندیل وسخ، المندیل وسخ. اب مندیل کسے کہا جاتا ہے؟ رومال کو کہا جاتا ہے. اور وسخن کسے کہا جاتا ہے؟ ڈرٹی کو کہا جاتا ہے، میلی کو کہا جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومال میلی ہے، رومال گندی ہے یا میلی ہے. the handkerchief is dirty. the handkerchief is dirty. تو ٹھیک ہے. تو رومال کے لیے جو انگلش میں آتا ہے لفظ وہ آتا ہے handkerchief. کیا آتا ہے؟ handkerchief. handkerchief handkerchief. ٹھیک ہے. یہ اس کی جو ہے ووکیبلری ہے. تو وسخن یعنی رومال میلی ہے، گندی ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. the water is cold. اس کے بعد آگے القمر جمیل، قمر مون کو کہا جاتا ہے. the moon is beautiful یعنی چاند جو ہے وہ خوبصورت ہے. اس کے بعد دیکھیے البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. the house is near and the mosque is far. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحجر ثقیل والورق خفیف. ثقیل کا معنی ہوتا ہے بھاری اور خفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا. ثقیل کا معنی ہوتا ہے ہیوی اور خفیف کا معنی ہوتا ہے لائٹ. الحجر کا معنی ہوتا ہے پتھر اور ورق کا معنی ہوتا ہے پیپر، ورق. الحجر ثقیل والورق خفیف یعنی پتھر بھاری ہے اور پیپر جو ہے، ورق جو ہے یہ ہلکا ہے. the stone is heavy and the paper is light. the stone is heavy and the paper is light. تو آپ دیکھیں انگلش میں ہم د لگا رہے ہیں شروع میں. کیوں؟ کیونکہ الف لام کے ساتھ یہ اسما آپ کے شروع ہو رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللبن حار، دودھ گرم ہے. the milk is hot. ٹھیک ہے. القمیص نظیف، قمیص کسے کہا جاتا ہے؟ شرٹ کو کہا جاتا ہے. اور نظیف کہا جاتا ہے صاف کو. ٹھیک ہے نا، کلین کو. ٹھیک ہے جی. تو القمیص نظیف، the shirt is clean یعنی قمیص کیا ہے؟ صاف ہے، صاف ستھری ہے. تو اس طریقے سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تمرین آپ کو خود سے کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے پچھلے اسباق پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل بچوں والا کھیل ہے، ابھی کوئی ایڈوانس ابھی لیول اپ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فی الحال آپ نے اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے. اب اس میں آپ کے لیے کام ہے کہ آپ ان جگہوں پر مختلف اسما لا سکتے ہیں. جیسے یہاں پر القلم مکسور ہے تو آپ یہاں پر کچھ اور لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں الجدار مکسور، الجدار مکسور، دیوار ٹوٹی ہے. اس طریقے سے بنا سکتے. کوئی بھی جو آپ کو لفظ یاد ہو اس کو آپ بنا سکتے ہیں. جیسے الباب مفتوح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے الشباک مفتوح، کھڑکی کھلی ہے. فی الحال مذکر مؤنث کی طرف نہیں جانا ہے، کون مذکر ہے کون مؤنث ہے. آپ نے فی الحال ووکیبلری پر دھیان دینا ہے، چیزوں کے ناموں کو یاد کرنا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے. ابھی مثنیٰ کی طرف نہیں جانا، جمع کی طرف نہیں جانا، سنگولر پلورل کچھ بھی نہیں دیکھنا. فی الحال جتنا پڑھایا جا رہا ہے اتنا ہی آپ کو پریکٹس کرنی ہے. تو انشاءاللہ بات یہاں تک کلیئر ہو جائے گی. تو یہ ہمارا تیسرا سبق تھا، اس کو آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا. اچھا، اب یہاں ایک تمرین دی گئی ہے اسی کتاب کے اندر جو آپ نے انشاءاللہ سمجھنی ہے. اس تمرین کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس میں ایک چیز آ رہی ہے. دیکھیں یہ ہمارے پاس تمرین ہے. ٹھیک ہے جی. دھیان رکھیے گا بھائی، اس تمرین کو آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس تمرین ہے اور تمرین کی جو ہیڈنگ یہاں پر دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اب یہاں جو یہ تمرین دی گئی ہے لیکن اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کو پہلے ہم نے سمجھنا ہے. یعنی اس ایکسرسائز کی جو ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کو جب آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ ہیڈنگ کیا بتا رہی ہے. اچھا، اس سے پہلے آپ نے اقرا اور وکتب کے بارے میں جانا. اقرا اور وکتب ہم کہتے ہیں یہ دونوں کیا ہے؟ فعل امر ہے. اور فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. مضارع کے 6 حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے اور کیا 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 جاتا ہے، کس کو اخف کیا جاتا ہے، شروع میں کیا لایا جاتا ہے، پھر کون سی حرکت دی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتائی ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو یہ ٹکڑا ہے اس کو تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہے
مع ضبط اواخر الکلمات. اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے تاکہ پوری ہیڈنگ ہمیں پہلے سمجھ میں آ جائے اور ہم یہ سمجھ پائیں کہ بھائی یہ جو ہیڈنگ ہمیں بتا رہی ہے یہ بتا کیا رہی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ انگلش میں کوئی سبق پڑھتے ہیں تو آخر میں آپ کو دیا جاتا ہے fill in the blanks. ٹھیک ہے, اگر آپ نے انگلش کے اندر fill in the blanks اس کا ترجمہ پڑھا ہوگا, یہ آپ کو یاد ہوگا, تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے بھائی یہ سوال کہہ رہا ہے کہ نیچے جو خالی جگہیں ہیں ان کو پر کرو. یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ جب آپ اس ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لیکن جب عربی کی بات کی جائے, عربی کے اندر یہ چیز دی گئی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو اقرا اور وکتب کا پتا ہے, پڑھو اور لکھو, لیکن ساتھ میں ضبط اواخر الکلمات کا لفظ بھی آ رہا ہے. بھائی یہ جو کلمات دیے گئے ہیں ان میں ہم نے کیا ایسی چیز کرنی ہے, کیا پراپر ایسی چیز کرنی ہے تاکہ ہم یہ اسائنمنٹ صحیح سے کر سکیں, یہ تمرین ہم صحیح سے کر سکیں. تو یہ جو پورا ٹکڑا یہاں پر ہے یہ مرکب اضافی کا ٹکڑا ہے. کیا ہے بھائی؟ مرکب اضافی کا ٹکڑا ہے. اور مرکب اضافی آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے, اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اقرا وکتب, پڑھو اور لکھو, مع ضبط اواخر الکلمات, الفاظ کے آخری اعراب یعنی حرکات کو درست رکھتے ہوئے. یہ اس کا ترجمہ ہے. ریڈ اینڈ رائٹ ود کریکٹ اینڈنگس, دیٹ از پراپر واول مارکنگ آف دی ورڈس. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے. اب اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اقرا پڑھو, وکتب اور لکھو, مع کا معنی ہوتا ہے کے ساتھ, اور ضبطی کا معنی ہوتا ہے درست اعراب یعنی درست حرکات کے ساتھ, اواخر کا معنی ہوتا ہے آخری حصے یا آخر, الکلمات کا معنی ہوتا ہے الفاظ. یہ اس کا لفظی ترجمہ میں نے بتا دیا اور با محاورہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, اب ہم اس ٹکڑے کو پہلے سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی چیز ہم کر پائیں گے. دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے؟ مع ضبط اواخر الکلمات, اس طریقے سے لکھا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پہلے سمجھ لیجئے. یہ پوری جو کنسٹرکشن ہے نا یہ مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو یہ مع ہے یہ مضاف ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو آگے ضبط ہے یہ آتا ہے مضاف الیہ. کیا آتا ہے بھائی؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کس کے لیے ہے؟ یہ یعنی یہ مضاف الیہ مع کے لیے ہے, مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو ضبط ہے نا یہ آپ کا پھر مضاف بھی بن رہا ہے. پہلے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس مع کے لیے, اب یہ مضاف بن رہا ہے اواخر کے لیے. کلیئر ہوگی بات؟ اب یہ جو اواخر ہے یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کا مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ ہو کر یہ بن رہا ہے مضاف کس کے لیے؟ الکلمات کے لیے, اور الکلمات خالص آپ کا مضاف الیہ ہے. یہ مضاف نہیں بنے گا, یعنی یہ مضاف بن گیا, یہ بھی مضاف بن گیا, اور یہ پہلے مضاف تو ہے ہی. ٹھیک ہے, تو مضاف اپنے مضاف الیہ یعنی یہاں پر دو مضاف الیہ آ گئے, دو مضاف الیہ جمع ہو گئے, تو یہ پورا آپ کا مرکب اضافی ہی بنتا ہے, یعنی یہ آپ کا پیچیدہ مرکب ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے گرامر سیریز میں پڑھا ہوگا ہم نے پیچیدہ مرکبات بھی بنائے تھے, اگر آپ نے ان کو سمجھا ہوگا تھوڑا سا, اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ پورا ٹکڑا آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ نے وہ چیز سمجھی ہوگی. تو یہ جو مع یہاں پر ہے یہ ظرف ہے, یعنی حرف جر کے معنی میں ہے, اور یہ مضاف بھی ہے, اور ضبطی جو ہے یہ آپ کا مضاف الیہ ہے اس مع کے لیے, اور یہ خود مضاف ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اواخر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے کس کے لیے؟ اس ضبطی کے لیے, اور یہ خود مضاف ہے. ٹھیک ہے, اور آگے الکلمات صرف آپ کا مضاف الیہ ہے. یہ اس پیچیدہ مرکب کی کیا ہے بھائی؟ ترکیب ہے. تو اس طریقے سے آپ انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. یہ بالکل آسانی, یہ ساری چیزیں میں نے پڑھائی ہیں, تو اس کو ہم کہیں گے اے چین آف پوزیسو کنسٹرکشن, یعنی جس کو ہم اضافی سٹرکچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مرکبات کی دو قسمیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پہلے سمجھ لیجئے. آپ نے مرکبات کی دو قسمیں پڑھی ہیں, یعنی دیر آر ٹو ٹائپس آف کمپاؤنڈس. ٹھیک ہے, ٹائپس آف کمپاؤنڈس. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے مرکبات کی دو قسمیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک قسم جسے کہا جاتا ہے
مرکب ناقص اور دوسری مرکب تام، اور اسی مرکب تام کو ہم جملہ کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اسی مرکب تام کو ہم جملہ کہتے ہیں. یعنی مرکب ناقص آپ کا انکمپلیٹ فریز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ آپ کا انکمپلیٹ فریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ مرکب تام آپ کا کمپلیٹ فریز ہوتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں سینٹینس. کیا کہتے ہیں بھائی؟ سینٹینس. یعنی یہ آپ کا انکمپلیٹ فریز ہوتا ہے. تو مرکب اضافی جو ہے نا، یہ مرکب ناقص کی ہی قسم ہے. یعنی مرکب اضافی جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کا مکمل جملہ نہیں کہلاتا، بلکہ یہ آپ کا ادھورا جملہ ہوتا ہے. ادھورا جملہ جس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. یعنی اس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنا معنی تو دیتے ہیں لیکن مکمل بات کو واضح نہیں کرتے. اور مرکب اضافی کہا کسے جاتا ہے؟ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف کیا دی جائے؟ نسبت دی جائے. اور جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے. اب اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجیے. دیکھیں، میں یہاں پر لکھوں گا ایک ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے. ایک اسم کو دوسری اسم کی طرف نسبت دی. جیسے میں کہوں گا عاقب کا قلم. عاقب کا قلم، قلم کی نسبت کس کی طرف دی گئی؟ عاقب کی طرف. عاقب کا گھر، عاقب کی کتاب. ٹھیک ہے، آپ کا گھر، اس کا گھر، اس کی کتاب، اللہ کا رسول. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا مقام. تو پھر پیچیدہ مرکب بھی آ گیا اس کے اندر، یعنی جس میں ہم کے کا کی کے ذریعے نسبت دیتے ہیں. عموماً یہ ہم کرتے ہیں اردو زبان کے اندر. تو جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے. یہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے. تو پہلا اسم جو اس کے اندر آتا ہے وہ آپ کا مضاف ہوتا ہے، یعنی جو ہم نے یہاں پر لکھا جس کو ہم پوزیسڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ پوزیسڈ. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہوتا ہے پوسیسر. کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. یہ ہوتا ہے پوسیسر. کلیئر ہوگی بات؟ تو پہلا اسم مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، عربی میں مضاف پہلے لکھا جاتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں لکھا جاتا ہے. جبکہ اردو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اردو کے اندر مضاف الیہ کو پہلے لکھا جاتا ہے اور مضاف کو بعد میں لکھا جاتا ہے. اردو کی اگر ہم بات کریں، جب بھی ہم اردو میں مرکب اضافی بناتے ہیں نا، تو ہم مضاف الیہ کو پہلے لاتے ہیں اور مضاف کو بعد میں لاتے ہیں. تو عربی میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف کمز فرسٹ، اور اردو میں مضاف الیہ کمز فرسٹ. کلیئر ہوگی بات؟ مثال کے طور پر میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے گا. میں یہاں پر لکھوں گا اللہ کا رسول. میں نے جب اردو میں یہ اللہ کا رسول لکھا، نسبت دی میں نے، تو اوپر میں نے مضاف اور مضاف الیہ لکھا. تو آپ کیا سمجھیں گے کہ لفظ اللہ مضاف ہے اور لفظ رسول مضاف الیہ ہے؟ نہیں. اگر یہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی یہ جو لفظ اللہ ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور لفظ رسول جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے. لیکن جب عربی میں اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں مضاف کو پہلے لکھا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو بعد میں لکھا جاتا ہے. تو ہم پہلے مضاف کو یہاں لے آتے ہیں اور مضاف الیہ کو یہاں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب عربی میں اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، اب اس کی ووکیبلری آپ کو معلوم ہونی چاہیے. رسول کی عربی ہے رسولن. ٹھیک ہے، اور اللہ کی عربی ہے اللہ. یہ الف لام تعریف کے ساتھ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس رسولن کو لکھیں گے نا، کیونکہ یہ آپ کا منصرف اسم ہے. منصرف اسم سے مراد ہوتا ہے یہ تنوین والا ہے، یہ آپ کا منون ہے. کیا ہے؟ منون ہے، دو پیش کے ساتھ ہے. جب ہم اس کو مضاف کی جگہ پر لائیں گے، ایز اٹ از ہم لکھیں گے رسولن، اور اللہ کو لکھیں گے اللہ. ایسے لکھیں گے. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ابھی جگہ تبدیل کر دی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے
اور اردو میں مضاف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، تو ہم نے لکھ دیا۔ لیکن اب اس میں قواعد آپ کو اپلائی کرنے ہیں، اور قواعد بالکل مختصر ہیں۔ مضاف کے آپ کو دو قاعدے یاد رکھنے ہوتے ہیں۔ مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک تو اس پر الف لام نہیں آتا۔ مضاف جو ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا، میں یہاں پر لکھوں گا، مضاف جو ہوتا ہے اس پر کیا نہیں ہوتا بھائی؟ اس پر ایک تو الف لام نہیں آتا اور اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ یہ مضاف کے قواعد ہے۔ اور دوسرا ہو گیا پھر مضاف الیہ۔ مضاف الیہ جو ہے نا، مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ آپ کا مجرور ہوتا ہے، یعنی حالت جر میں ہوتا ہے۔ کلیئر کی بات؟ یہ سمپل سے رول ہے، یہ میں نے پڑھائے ہیں، بس یہاں پر آپ کو یہ چیز میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب ہم یہاں پر کیا کرنے والے ہیں بھائی؟ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے رسول یہاں پر آ گیا مضاف کی جگہ پر۔ اب مضاف میں کیا نہیں ہوتا؟ ایک تو الف لام نہیں آتا اور اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ رسول پر پہلے سے الف لام نہیں ہے، لیکن اس پر تنوین ہے، دو پیش ہے، تو اس کا اعراب ہلکا کیسے ہوگا؟ دو پیش کو ہم سنگل پیش میں کنورٹ کر دیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ ہم اس کو سنگل پیش یہاں پر دے دیں گے، ہم نے اس کو ایک پیش دے دی، ہو گیا، اس کا اعراب ہلکا کر دیا، الف لام پہلے سے نہیں ہے تو مضاف کے قواعد یہاں پر اپلائی ہو گئے۔ اس کے بعد مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا، یہ مجرور ہوتا ہے، اس پر الف لام آتا ہے، لیکن صرف اس کا ایک رول ہے، کل مضاف الیہ مجرور، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرور سے مراد یعنی یہ حالت جر میں ہوتا ہے، ابھی اس کے اوپر پیش ہے تو یہ حالت رفع میں ہے، تو ہم نے اس پیش کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے اس پیش کو ہٹانا ہے اور یہاں پر زیر لگانی ہے، تو یہ بنے گا رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اب اس کا ترجمہ ہو گیا اللہ کا رسول۔ جب ہم نے اس پہ قواعد اپلائی کر دیے تو یہ سمپل سا رول میں نے آپ کو مرکب اضافی کا سمجھایا ہے آج، اور جنہوں نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے ان کے لیے تو آسانی ہوگی۔ اب پیچیدہ مرکب بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی جو ایکسٹینڈڈ اضافت ہوتی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں اب ہم اس ہیڈنگ کی بات کر رہے تھے، اگر میں یہاں پر لکھوں گا اللہ کے رسول کا مقام، دیکھیے یہاں پر تین چیزیں آ گئی، اس میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ آپ نے سمجھنی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا مقام اس طریقے سے ہے، اس میں جو آپ کا مضاف ہے وہ آپ کا مقام ہے، اللہ جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کا مضاف الیہ ہے، اور رسول جو ہے یہ بیچ میں آ گیا۔ جب یہ بیچ میں آ گیا تو اس کو کیا ہم مضاف ٹریٹ کریں یا مضاف الیہ ٹریٹ کریں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہم نے سمجھنا ہے نا۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ آپ کا دونوں چیزیں کور کرے گا، یہ آپ کا مضاف بھی بنے گا، یہ آپ کا مضاف الیہ بھی بنے گا۔ یہ کہلاتا ہے ایکسٹینڈڈ اضافت، یا جس کو ہم کہتے ہیں پیچیدہ مرکب، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنا ہے، جو ہم ہیڈنگ ابھی کر رہے تھے یہ اسی کی یہاں پر آپ کو میں مثال سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کا مقام، ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے مضاف الیہ کو پہلے لکھا عربی اردو زبان کے اندر اور مضاف کو آخر میں لکھا، لیکن جب عربی میں اس کو بنائیں گے نا تو ہم مضاف کو پہلے لائیں گے اور مضاف الیہ کو بعد میں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم یہ دو کام کریں گے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے سمپلی مقام، اس کی عربی ہے مقامن۔ جب یہ مضاف ہے تو یہ من کے ساتھ نہیں آئے گا، ایک پیش کے ساتھ آئے گا، یہ بنے گا مقام۔ حالانکہ مقامن ہی لکھا جاتا ہے دو پیش کے ساتھ، لیکن جب مضاف بن کر آ گیا تو اعراب ہلکا ہو گیا، الف لام بھی اس کے شروع میں نہیں آ گیا، مقام۔ اللہ کی عربی ہے اللہ، لیکن جب یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آئے گا تو اللہ سے بنے گا یہ اللہ ہی، تو یہ الف لام کے ساتھ بھی آتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی آتا ہے کیونکہ مرکب اضافی ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس رسول کی۔ اب یہ جو رسول ہے، یہ سب سے پہلے یہ جو رسول ہے یہ یہاں پر کیا بنے گا؟ پہلے سمجھنا بات کو۔ ہم نے یہاں پر کہا اللہ کے رسول کا مقام، اگر ہم کہیں گے رسول کا مقام تو ہم لکھیں گے مقام الرسول، مقام الرسول، اس طریقے سے لکھیں گے اللہ، یعنی مقام الرسول، رسول کا مقام، لیکن ساتھ میں ہے اللہ کے رسول کا مقام۔ تو یہ جو رسول ہے نا، یہ آپ کا مضاف الیہ ہے مقام کے لیے اور مضاف ہے اللہ کے لیے، تو گویا اس پر دونوں رولز آپ نے اپلائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟
سب سے پہلے یہ آپ کا کیا بن گیا؟ مقام کے لیے آپ کا مضاف الیہ بن گیا، اور مضاف الیہ میں الف لام بھی آتا ہے اور زیر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے نا سارا۔ لیکن اب اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کا مضاف بھی بن رہا ہے۔ جب یہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف کا قاعدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوتی، یعنی وہاں پر سمپل آپ کا کیا لکھا جاتا ہے؟ سمپل آپ کا وہ جو ہے الف لام کے بغیر لکھا جاتا ہے، تو یہ بن گیا رسول۔ اس کو اگر رسول لکھیں گے تو تب اس کو کیا کیا جائے گا؟ زیر کے ساتھ لکھا جائے گا، تو یہ بن گیا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا مقام۔ یہ آپ کو سمجھنا ہے بھائی، یہ پیچیدہ مرکب میں نے ڈیٹیل سے پڑھایا ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم یہاں پر مقام رسول بھی لکھیں گے نا، اس صورت میں بھی اس پیش کو نہیں لکھنا۔ اگر ہم اس کو کہیں گے یہ آپ کا مضاف ہے اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ آپ کا مضاف بھی بن رہا ہے اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہے۔ جب یہ آپ کا مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور مضاف بھی بن رہا ہے تو دونوں قاعدے اپلائی ہوں گے۔ مضاف الیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک تو الف لام اس کے اوپر آتا ہے اور یہ زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور مضاف کا قاعدہ ہے کہ الف لام نہیں آتا، اعراب ہلکا ہوتا ہے، تو اعراب اس پر پہلے سے ہلکا ہوا ہے، لیکن اس زیر کو آپ نے اب یہاں اس پیش کو نہیں لکھنا، یعنی آپ نے یہاں پر زیر کو لکھنا ہے، کیونکہ مضاف الیہ کا رول بھی اس پہ اپلائی ہو رہا ہے، تو یہ بن گیا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا مقام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیڈنگ آپ کے سامنے یہاں پر تھی، یہ اسی طریقے کی ایک ہیڈنگ ہے، مع ضبط اواخر الکلمات۔ تو یہ جو مع ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا کیا ہے؟ مضاف ہے، اور ضبط آپ کا مضاف الیہ ہے، اور یہ پھر مضاف بھی ہے کس کے لیے؟ اواخر کے لیے، کیونکہ اواخر یہاں پر مضاف الیہ ہے، پھر اواخر آپ کا مضاف الیہ ہو کر مضاف بھی ہے اس الکلمات کے لیے، کیونکہ الکلمات پھر آخر میں آپ کا مضاف الیہ ہے۔ تو یہ ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو الفاظ کے آخری اعراب یعنی حرکات کو درست رکھتے ہوئے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں ان کو آپ پڑھو اور لکھو، اپنی کاپی پر ان کو لکھنا بھی ہے۔ یہ حکم کے معنی میں یہاں پر ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ایک تو آپ پڑھو اور لکھو، کس طریقے سے کیا کرو؟ مع ساتھ، کس کے ساتھ؟ ضبط اواخر الکلمات، یعنی الفاظ کے آخری اعراب یعنی حرکت کو درست رکھتے ہوئے۔ یعنی یہاں پر مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، دال کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، کوئی بھی اعراب نہیں ہے۔ آپ نے اگر اس سے پہلے مسجد کی عربی پڑھی ہے کہ یہ تنوین کے ساتھ آتی ہے بغیر تنوین کے آتی ہے، تو آپ خود بخود اس کے اوپر کیا لگائیں گے؟ حرکت لگائیں گے، اعراب لگائیں گے۔ تو مسجد جو یہاں پر ہے اس دال کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے؟ آپ نے سمپلی کاپی پر لکھنا ہے مسجدن، دو پیش کے ساتھ۔ اس کے بعد یہاں پر آتا ہے الف لام کے ساتھ مسجد، اور ابھی ہم نے یہ جانا کہ جب تنوین والے اسم کے اوپر الف لام داخل ہوتی ہے تو سنگل حرکت آتی ہے، تو یہ بنے گا المسجد۔ اس طریقے سے الماء، پھر یہاں پر ما الف لام کے بغیر ہے تو یہ بنے گا ماء۔ البیت، باب، قلم، ٹھیک ہے، القلم، الکلب، کلب، قمیص، ولد، الحجر، الولد، حمار، الحمار، الحصان، حصان، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی کاپی پر اس کو لکھنا ہے، اور تنوین والے اسما آپ نے لکھنے ہیں، اور تنوین والے اسما آپ کو بہت سارے جو ہے عربی زبان کے اندر ملتے ہیں، تو آپ اس سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے یہ آپ کا ایک تو نکرہ ہے، اور یہ آپ کا یعنی اور یہ آپ کو ایک یا کوئی کا ترجمہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیے دوسرے کی طرف، وہ ہے اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ یہ اب آپ کو معلوم ہے دونوں آپ کے فعل امر ہے۔ اب یہاں پر یہ آپ کو جملے دیے گئے ہیں، یعنی یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ 10 جملہ اسمیہ یہاں پر دیے گئے ہیں، ان پر بھی کوئی اعراب نہیں ہے، کیونکہ شروع میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ پڑھو اور لکھو، یعنی آخر کے کلمات کے اوپر صحیح سے اعراب لگاؤ۔ اب یہاں پر بھی بغیر حرکات کے یہاں پر الفاظ اور جملے دیے گئے ہیں، جملہ اسم دیے گئے ہیں، اب آپ کو اپنی کاپی پر اس کو لکھنا ہے اور صحیح اعراب اس پر لگانا ہے۔ تو ایک کروا دیتا ہوں، جیسے یہاں پر لکھا ہے المکتب مکسور۔ المکتب پر ایک پیش اس لیے آیا کیونکہ الف لام کے ساتھ لکھا گیا، اور مکسور آپ کا خبر ہے تو نکرہ ہے، تو یہ آپ کا 2 پیش کے ساتھ آ گیا۔ اور مکتب کسے کہا جاتا ہے؟
یعنی جو میز ہوتا ہے، ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل ٹوٹا ہے، میز ٹوٹا ہے. اس کے بعد دیکھیے المدرس جدیدن، جدید ہم کہتے ہیں نئے کو اور مدرس کہتے ہیں پڑھانے والے کو، یعنی مدرس نیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں گے القمیص وسخ جو ہم نے ابھی پڑھا، اللبن بارد، المسجد مفتوح، الحجر کبیر، اللبن بارد والماء حار، المہندس جالس والمدرس واقف. اب مہندس یہاں پر جو آ گیا نا، مہندس کہا جاتا ہے انجینئر کو. کسے کہا جاتا ہے بھائی؟ انجینئر کو. یعنی جو انجینئر ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے مہندس کہا جاتا ہے. تو المہندس آ گیا. اور المندیل نظیف، اور مندیل رومال کو کہا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے. ایسے اسی طریقے سے القمر بعید، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ لکھیں گے اور ہر ایک چیز کو دھیان سے پڑھیں گے اور پھر لکھیں گے اور اعراب کو درست کریں گے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، بالکل آسان سی کلاس ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہم نے آپ کو یہ ہیڈنگ سمجھا لی اور کل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو یہ والی ہیڈنگ سمجھا لیں گے. اس میں کیا ہے؟ املا الفراغ فیما یلی بوضع الکلمہ المناسبہ من کلمات التالیہ. تو اب یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو کل سمجھاؤں گا. اس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی یہ جو ہیڈنگ ہمیں بتا رہی ہے یہ بتا کیا رہی ہے اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. آج آپ نے ایک تو مرکب اضافی کو ذہن میں رکھنا ہے اور الف لام تعریف کو ذہن میں رکھنا ہے. جب بھی کسی تنوین والے اسم کے اوپر الف لام آئے گی تو اس کی تنوین ہٹ کر ایک حرکت رہ جائے گی اور وہ آپ کا خاص بنے گا، پراپر بنے گا، معرفہ بنے گا. ٹھیک ہے. اور مرکب اضافی میں کیا ہوتی ہے؟ اضافت ہوتی ہے، یعنی نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے نسبت کے لیے اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. یہ چیزیں آپ کو سب سمجھنی ہے انشاءاللہ. تو بات انشاءاللہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.